Uh, we have a set of two lectures on the topic dictatorship. In first lecture, we will discuss dictatorship and its classification along with its main features. And in another lecture, we will discuss merits and demerits of dictatorship. So here we are going to discuss dictatorship and its classification along with its main features. So what a dictatorship is. In the very first slide, we will introduce this term, dictatorship, which is basically a form of government uh, uh, which is challenged by today's democracy. And the form of government is not a new one, but it is an ancient, it been established in ancient Greeks and Romans. And the Greeks called it tyranny, and the Romans called it dictatorship. As far as the tyranny is concerned, the Greek tyrant was a forceful one, and he came to power by the force and stick on the force, political power by political force, and held it by force. Whereas the Roman dictator was he was appointed to the supreme office under law with consent of the Senate and for a specified period, normally for 7 years, यानी 7 साल के लिए वो होता था, और 7 साल के पीरियड के लिए जो है वो लोग उसका इंतखाब कर लेते थे. और रोमन रोमन उनकी जो सेनेट थी, रोमन रिपब्लिक, सो वो स्पेसिफाइड पीरियड के लिए, नॉर्मली 7 years के लिए, और जब ये टाइम ख़त्म हो जाता तो उसका ऑफिस का वो भी ख़त्म हो जाता. तो जो रोमन डिक्टेटर था वो टेम्परेरी लीगल एक्सपीडियंट था एमरजेंसी के हवाले से कि उसको ख़त्म करने के लिए. अब आते हैं जी मॉडर्न डिक्टेटरशिप की तरफ. मॉडर्न डिक्टेटरशिप जो है वो नॉर्मली जो है वो उसको इसका जो है वो या तो ये कू डाट के ज़रिए आती है या फिर ये रेवोल्यूशन के ज़रिए आती है, और ये एक लाइफ लॉन्ग है. और ये जो है ये हमें ज़्यादातर जो ग्रीक टायरनियस से मिलता जुलता है, ग्रीक टायरेंट से मिलता जुलता है, रादर दैन रोमन डिक्टेटरशिप. यानी रोमन डिक्टेटर जो है वो तो एक यानी वो पॉलिटिकल पावर जो है वो अगेंस्ट उसके यानी कंसेंट ऑफ रोमन सेनेट के ज़रिए आता था, जबकि टायरेनियस जो था, अपना टायरेंट जो था वो ग्रीक, वो एक फोर्स के ज़रिए आता था. तो ये सिलसिला इस तरह से रहा. इस तरह से हम ये देखते हैं कि 1922 में जो मॉडर्न डिक्टेटरशिप जो हैं वो इसी तरह से जो है वो हैड नॉट रियली अरिजन. ठीक है जी. तो हम ये कह सकते हैं कि जो डिक्टेटरशिप है वो इट इज़ व्हाट इट इज़ रूल ऑफ वन मैन. वो एक्सरसाइज एब्सोल्यूट पावर, मुकम्मल इख्तियार है इन द स्टेट अफेयर्स पर, समटाइम्स डिराइव्ड फ्राम एंड एडेड बाय पॉलिटिकल पार्टी और बाय ए क्लिक. या तो उसको सियासी जमात उसको जो है वो पनाह दे रही होती है, या उसको वो कर रही होती है, या कोई जत्था जो है वो उसको जो है वो कर रहा होता है. और ये जमहूरियत के बिल्कुल अगेंस्ट, यानी एंटी थीसिस है इसका. ठीक है जी. और क्योंकि यहाँ पर जो है वो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई पार्लियामेंट नहीं है, कोई इस तरह का सिलसिला नहीं है कि जो है वो अकाउंटेबल हो पार्लियामेंट के सामने या किसी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी के सामने या किसी असम्बली के सामने जो है वो डिक्टेटर जो है वो. तो इसकी इमेंस पावर होती है, उसका ड्यूरेशन भी जो है वो इसकी अथॉरिटी के ऊपर जो होता है, और ये उस वक्त तक रहता है जब तक कि ये ओवरथ्रोन नहीं किया जाता या इसकी डेथ नहीं हो जाती है. तो ये इमेंस पावर्स हैं इसकी, ये कुछ. अब आते हैं जी इसकी हम क्लासिफिकेशन की तरफ. सेकेंडली इसकी क्लासिफिकेशन कुछ इस तरह से है कि इसको हम 3 डिस्टेंट टाइप्स में तकसीम करते हैं. एक है कम्युनिस्ट डिक्टेटर्स, दूसरे हैं जी नेशनलिस्ट डिक्टेटरशिप, और तीसरी है जी फाशिस्ट डिक्टेटरशिप. और ये तीनों के तीनों हमें फर्स्ट वर्ल्ड वार के जो है वो राउंड अबाउट नज़र आती है, यानी 14 to 18 जो हुई थी, इसमें ये जन्म लिया इन्होंने, यहाँ पर जो है वो ग्रो हुई हैं और इसी एरा में नज़र आती हैं. आते हैं पहली की तरफ, कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप. कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप रशिया में हुई, और ये 1917 में रशियन रेवोल्यूशन और ये सारा कुछ. ठीक है जी. सेकंड, नेशनलिस्ट डिक्टेटरशिप, ये कमाल अतातुर्क इसको लेकर आया तुर्की में 1921 में जो है वो. इसी तरह से फाशिस्ट डिक्टेटरशिप मसोलिनी इटली में 1922 में. ठीक है जी. ये डिक्टेटरशिप जो है यहाँ रहीं. और इसके अलावा
اور بہت سی ڈکٹیٹرشپ جو ہیں وہ ایمرج ہوئیں، جو ہے وہ جو کہ منارکیکل، نیشنلسٹک یا فاشسٹ جو ہیں، یہ تقریباً یورپین کنٹریز میں ہمیں اس زمانے میں جو ہیں وہ نظر آتی ہیں ایمرج ہوئی، جن میں کہ اسپین ہے، پرتگال ہے، یوگسلاویہ ہے، ہنگری ہے، رومانیہ ہے، گریس ہے. تو یہ یہاں پر جو ہیں یہ ایمرج ہوئیں. اور سب سے زبردست جو ہے اس کا ہمیں عروج جو ہے وہ نظر آتا ہے جی 1933 میں جرمنی میں، جس کو ہم ہٹلرائٹ ڈکٹیٹرشپ کہتے ہیں، یعنی ہٹلر والی. ٹھیک ہے جی، اس کو نازی ڈکٹیٹرشپ بھی کہا جاتا ہے. اور یہ تینوں ڈکٹیٹرشپ جو تھیں یہ ہاں اس کا ایک ایشین بینڈ بھی ہمیں جاپان میں نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تینوں کی تینوں ڈکٹیٹرشپ، فاسسٹ ڈکٹیٹرشپ جو تھیں، یہ اٹلی والی، جرمنی والی اور جاپان والی، انہوں نے اس زمانے میں ایک ملٹری الائنس بنایا تھا. یہ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا پیریڈ رائٹ آفٹر 1922 یعنی 1933، یعنی ہم اس کو 1939 کے ایرا میں اگر ڈسکس کریں تو. ٹھیک ہے جی، تو انہوں نے یہ جو کیا اور ایک ملٹری الائنس بنایا جو کہ کنکسٹ کے لیے تھا. اور یہ اتنا خطرناک ثابت ہوا کہ سیکنڈ ورلڈ وار جو ہے آپ کی اسی الائنس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمیں ہوتی نظر آتی ہے. 1939 میں بھی آپ کی سیکنڈ ورلڈ وار 39 سے 45 تک کا اس کا ایرا ہے، تو یہ اس کی ایک وجہ بھی بنی ہے. ٹھیک ہے، اچھا یہ تو اس کی ڈراسٹک پہ جو ہیں آسپیکٹس ہیں. اس کے کچھ اچھے آسپیکٹس بھی ہیں جو کہ جہاں کئی اسٹیٹس میں جو ہے یہ کامیابی کے ساتھ بھی رہی ہے. جیسے کہ ہم اسے دیکھ سکتے ہیں کہ چلی میں، اور پھر اسی طرح سے ترکی، اور آپ کے رشیا میں، اور اسی طرح سے چائنا میں یہ کمیونسٹ نظر آتی ہے اور بڑی کامیاب نظر آتی ہے. اسی طرح سے اور بہت سی جگہ ہیں جہاں پر اس نے جو ہے وہ ڈسٹرکشن، جیسے نازی جرمنی ہیں. اسی طرح سے کچھ اور نیشنلسٹ ڈکٹیٹرشپ بھی ہیں، جیسے کہ ایجپٹ میں ہے، عراق میں تھی، انڈونیشیا میں تھی، ساؤتھ کوریا میں تھی، تھائی لینڈ میں تھی. اور پھر کچھ ملٹری ڈکٹیٹرشپ بھی ہمیں نظر آتی ہیں، جس میں کہ آپ کے برما ہے، آپ کا پاکستان ہے، آپ کا بنگلہ دیش ہے. تو یہ سارا اس کو ہم ڈیٹیل ڈسکس نہیں کریں گے، یہاں کلاسیفیکیشن کے اعتبار سے ہی بات کرنی تھی. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں اس کے سائلنٹ فیچرز کی طرف، یا اس کے کریکٹرسٹکس کی طرف، یا اس کے مین فیچرز کی طرف. تو یہ بھی 4 5 6 ہیں جو کہ ہم ان کو جلدی سے دیکھتے ہیں. کہ نمبر 1 جو ہے وہ اٹ از اے کرائسس پروڈکٹ، یعنی کرائسس کی پیداوار ہے. کرائسس ہوتا ہے ملک میں انسٹیبلٹی ہوتی ہے، انیبلٹی ہوتی ہے، ڈیموکریسی جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے جو ہے وہ نہیں کر رہی ہوتی ہے ایڈریس. تو یہ جو ہے وہ ملک میں یا تو کیا ہوتا ہے، پولیٹیکل، سوشل، اکنامک، ریلیجیس، کانسٹیٹیوشنل، یعنی یہ سارا سلسلہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، اور کرائسس کی وجہ سے جو ہے یہ پاور میں آ جاتے ہیں. اسی طرح سے روم کی بات کریں تو اس زمانے میں بھی وہاں پر بھی یہی سلسلے چل رہے تھے اور یہ ہو رہی تھی. اور یہ جب پاور میں آتے ہیں تو پاور کے ساتھ یہ اپنی یا تو اوور تھرون کیے جاتے ہیں یا پھر ڈیتھ تک پاور میں رہتے ہیں. جیسے اگر پاکستان کی بات کریں تو ایوب خان کے خلاف پارٹیوں نے اتحاد کیا تھا اور ریولٹ کیا تھا تو ان کو رستے سے ہٹایا تھا. اسی طرح سے موراکو مارکوز میں جو فلپائن میں مارکوز کے خلاف 1987 میں ہوا تھا. اسی طرح سے نیون ان برما ان 1988 اور بہت سے اور اس طرح سے. تو یہ اس کی جو ہیں وہ کچھ کرائسس پیراڈکٹ کے حوالے سے کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ نیشنل ہے جب یہ ونس تو اسٹک ود اٹ، اس طرح سے اوور تھرون بائی نیو ڈکٹیٹر. ٹھیک ہے جی، اچھا نیکسٹ جو ہے وہ آربیٹریری ایکسرسائز آف پاور. یہ جب اختیار میں آتے ہیں تو ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہ اس کے پاور کے ساتھ اس کا بڑا تعلق ہے. ایوری ڈکٹیٹر ایکوائرز ایبسلوٹ اینڈ ایکسکلوسو مونوپلی آف پاور، یعنی اس کے پاس امینس پاور ہوتی ہے، اور یہ پاور بعض اوقات شیئر بھی کرتا ہے کسی پارٹی کے ساتھ یا کسی لیڈر کے ساتھ، یا ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بس بیہائنڈ دا سین کوئی پارٹی یا کوئی ایلیٹ گروپ یا اس طرح سے اس کو انوائٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور انیشیل سٹیجز میں ایسے ہوتا ہے جب یہ مستقل ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد یہ اپنے کولیبریٹر کو اپنے راستے سے ہٹا بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، آربیٹریری ایکسرسائز آف پاور. مائنڈ یو دیٹ وی ول ناٹ ڈسکس کریٹیکل آل دا پوائنٹس ہیئر، وی ول ڈسکس تھیوریٹیکل آسپیکٹس آف دس امپورٹنٹ فارم آف گورنمنٹ. ٹھیک ہے جی، اچھا جی آگے چلتے ہیں. کنٹینیوڈ ہے ہمارا کہ ایگریسو
اور ڈائنامک طریقہ ہوتا ہے ان کا رول کرنے کا، ڈیسیجن میکنگ کا. یہ بڑے ان کے ڈیسیجن میتھڈالوجی بڑی ڈائنامک ہوتی ہے، اور یہ تمام چیزوں کو، ڈسکشنز کو، ان تمام فورم کو، تمام پلیٹ فارمز کو جو ہے وہ پالیسیز کو جو ہے وہ بین کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ایگریسولی اور ڈائنامکلی یہ سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اور کسی کو اس طرح سے جلسے جلوس کرنے کی، لکھنے کی اور یہ سارا سلسلہ کرنے کی جو ہے وہ ہرگز اجازت نہیں ہوتی. ہاں جو کر رہے ہوتے ہیں تو وہ رول کی پاور کی بات ہی کر رہے ہوتے ہیں، یا رولرز کی جو ہے وہ مرضی کی وشز کے مطابق ہی کر رہے ہوتے ہیں. آگے لکھا ہوا ہے امپلائمنٹ آف ڈسپوٹک میتھڈز آف پولیٹیکل اینڈ سوشل کنٹرول. یعنی یہ جو ہے ان کے ہتھیار، ان کا طریقہ واردات کیا ہوتا ہے، ان کے ہتھیار، ان کے ٹولز کیا ہوتے ہیں. ان کے ٹول ہوتے ہیں طاقت، فورس. ان کے ٹول ہوتے ہیں جی ٹیرر، یعنی دہشت پھیلانا، اور انٹیمیڈیشن کرنا، پروپیگنڈا کرنا، کہ لوگ ان کا آرڈرز کو، ان کے ڈیسیجنز کو، ان کے لاز کو، ان کی پالیسیز کو کیا کریں، اوبے کریں. ٹھیک ہے جی. اسی طرح سے پولیٹیکل پارٹیز کو، نیوز پیپرز کو، ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ، ان ذرائع کو جو ہے، جتنے بھی ذرائع جو ہیں وہ ان کے خلاف اگر بات کر رہے ہیں تو ان کو کیا کر دیا جاتا ہے، لفظ کیا لکھو میں نے، بین کر دیا جاتا ہے. سول لبرٹیز کو، فنڈامنٹل رائٹس کو ایون جو ہے وہ کیا کر دیا جاتا ہے کہ ختم کر دیا جاتا ہے، ڈن اوے ود. ٹھیک ہے جی. آخری پوائنٹ میں نے یہاں لکھا، پوائنٹ بہت سے ہیں لیکن آپ کو میں نے وہ بڑے موٹے موٹے پوائنٹ کے ان میں سے پوائنٹ آپ نکال کر جو ہے وہ ایڈ کر لیں. ایبولیشن آف کانسٹیٹیوشنل بیسز آف پولیٹیکل پاور. یعنی ظاہر سی بات ہے یہ آتے کس طرح سے، انکانسٹیٹیوشنلی آلریڈی آئے ہوتے ہیں، تو ان کو اپنے آپ کو لیگلائز کرنا ہوتا ہے، اپنے آپ کو کانسٹیٹیوشنلائز کرنا ہوتا ہے. تو وہ یا تو کانسٹیٹیوشن کو ایبالش کر دیتے ہیں، یا ایبروگیٹ کر دیتے ہیں، اور نیا کانسٹیٹیوشن یا نئے اس طرح سے آرڈیننسز لے کر آ رہے ہوتے ہیں، اور اپنے آپ کو کانسٹیٹیوشنلائز کرنے کے لیے، یا پھر لفظ سنا ہوگا نا ایل ایف او وغیرہ، اس طرح کسی چیزیں لے کر آ رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو لیگلائز کرنے کے لیے، سسٹم میں اپنے آپ کو، اپنی سکسیشن کرنے کے لیے، اور اپنی ڈکٹیٹرشپ کو انہانس کرنے کے لیے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ان کے طریقے سلسلے ہوتے ہیں. اور ریولوشن کے راستے بند کرنا، اور یہ سارے سلسلے جو بھی ان کے اس میں آ رہے تھے، تو ظاہر سی بات ہے اس طرح سے وہ کرنے نہیں دے رہے ہوتے. اب ان کی کامیابی یہی ہے. یہ کچھ سائلنٹ فیچرز تھے اس کے علاوہ اور بہت سی بھی ہیں، آپ خود سے بھی ایڈ کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.